रहीम। सूरह तौबा आयत 67। अल मुनाफिकूना वल मुनाफिकातु बअज़ुहुम मिन बअज़। मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें सब एक दूसरे में से हैं। अल मुनाफिकूना वल मुनाफिकातु बअज़ुहुम मिन बअज़। मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें सब एक दूसरे में से हैं, यानी इन मुनाफिकीन का आपस में गठजोड़ है, अंदर से ये सब के सब एक ही हैं। आगे इसी आयत में है, अल्लाह ताला फरमाते हैं यअमुरूना बिल मुनकरी व यनहौना अनिल मारूफी। ये बदी का हुक्म देते हैं और नेकी से रोकते हैं, यानी अल्लाह के अहकाम के खिलाफ ये लोग अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं और दूसरे लोगों से हमदर्दी जतलाकर उन्हें नेकी से रोकने की कोशिश करते हैं कि देखो ऐसे खून पसीने की कमाई को इधर उधर ज़ाय मत करो, बल्कि उसे अपने लिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए संभाल कर रखो। आगे इसी आयत 67 में है, अल्लाह ताला फरमाते हैं नसुल्लाह फनसियहुम। उन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने भी उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। नसुल्लाह फनसियहुम। उन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने भी उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। यकीनन ये मुनाफिक ही नाफरमान हैं। देखिए इस आयत में एक जुमला ये भी है वयक़बिज़ूना ऐदियहुम, और अपने हाथों को बंद रखते हैं। वयक़बिज़ूना ऐदियहुम, और अपने हाथों को बंद रखते हैं, यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते। इस जुमले से मुताल्लिक तफसीर कुर्तुबी में है कि हाथ बंद रखने से मुराद जंग फी सबीलिल्लाह का तर्क है, यानी वो अल्लाह की राह में जंग नहीं करते हैं और हुकूक वाजिबा को अदा न करना है। अल्लामा कुर्तुबी कहते हैं अपनी तफसीर में कि हाथ बंद रखने से मुराद जंग फी सबीलिल्लाह का तर्क है और हुकूक वाजिबा को अदा न करना है। देखिए तफसीर कुर्तुबी के बारे में पहले भी बतलाया गया था कि ये तफसीर कुर्तुबी जिसका हवाला बार बार दिया जाता है, अरबी की मशहूर तफसीर है और इस तफसीर का पूरा नाम अल जामिउ लिअहकामिल कुरान है। इनके मुसन्निफ का नाम अबू अब्दुल्ला है। उनकी वफ़ात 671 हिजरी में हुई थी और ये इमाम कुर्तुबी के नाम से मशहूर हुए और इनकी जो तफसीर है बड़ी जामे तफसीर समझी जाती है। बहरहाल तफसीर कुर्तुबी में है कि हाथ बंद रखने से मुराद जंग फी सबीलिल्लाह का तर्क है और हुकूक वाजिबा को अदा न करना है। आगे चलते हैं आयत 68 की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये भी मुनाफिकीन से ही मुताल्लिक है, वअदल्लाहुल मुनाफिकीना वल मुनाफिकाती वअदल्लाहुल मुनाफिकीना वल मुनाफिकाती वल कुफ्फारा नार जहन्नम खालिदीन फीहा। अल्लाह ने वादा किया है इन मुनाफिक की तरफ, अल्लाह ने वादा किया है इन मुनाफिक मर्दों, मुनाफिक औरतों और तमाम कुफ्फार से जहन्नम की आग का। वल कुफ्फारा नार जहन्नम खालिदीन फीहा, और अल्लाह ने वादा किया है इन मुनाफिकीन मर्दों, मुनाफिक औरतों और तमाम कुफ्फार से जहन्नम की आग का, और अल्लाह ने उन पर लानत फरमा दी है और उनके लिए अजाब है कायम रहने वाला, यानी ऐसा अजाब जो उन्हें मुसलसल दिया जाता रहेगा और उसकी शिद्दत कभी कम नहीं होगी। और अगली आयत की तरफ चलते हैं, आयत नंबर 69 की तरफ।
یہ بھی منافقین سے ہی متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کالذین من قبلکم، تم منافق لوگ ان لوگوں کی مانند ہو، تم منافق لوگ ان لوگوں جیسے ہو جو تم سے پہلے تھے۔ کانوا اشد منہم قوۃ واکثر اموالا واولادا، وہ تم سے کہیں بڑھ کر تھے، وہ تم سے کہیں بڑھ کر تھے طاقت میں، اور تم سے کہیں زیادہ تھے مال اور اولاد میں۔ یعنی اے منافقو، گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، مثلا قوم عاد، قوم سمود وغیرہ، وہ طاقت، مال، دولت اور تعداد کے لحاظ سے بھی تم سے بڑھ کر تھے، اور اولاد اور طاقت کے اعتبار سے بھی تم سے بڑھ کر تھے۔ فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم، تو انہوں نے اپنا حصہ، اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، اور اب تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا ہے۔ یعنی اب تمہاری بھی مدت ختم ہونے کو ہے، اور اب تم لوگ بہت جلد اپنے انجام کو پہنچنے والے ہو۔ کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، آیت کے ایک جیسے الفاظ ہیں جیسے کہ ان لوگوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا جو تم سے پہلے تھے۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور ویسے ہی بحثوں میں تم بھی پڑے، اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے۔ یعنی تم نے بھی ویسی ہی روش اختیار کی جیسے انہوں نے کی تھی۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یہ منافقین کے بارے میں بڑی وضاحت ہے۔ دو ٹوک انداز میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ ان کی جو نیکیاں تھیں، ان کے نیک اعمال تھے، اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ تو یہ آیت 69 تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 70 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم، کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آئیں جو ان سے پہلے تھے؟ قوم نوح، قوم عاد اور سمود اور قوم ابراہیم۔ دیکھیے یہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر ہے۔ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم، کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آئیں جو ان سے پہلے تھے؟ قوم نوح، عاد اور سمود اور قوم ابراہیم۔ یہاں اس آیت 70 میں، سورہ توبہ کی آیت 70 میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دیکھیے یہ قرآن مجید کا صرف ایک ہی مقام ہے، یعنی قرآن کریم کی صرف ایک ہی جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ بھی اسی انداز سے آیا ہے جیسے کہ شاید آپ کی قوم پر بھی عذاب آیا ہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے واضح طور پر ایسے کسی عذاب کا ذکر قرآن مجید میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ یہاں صرف ایک انداز بیان کیا گیا ہے کہ وہ بھی انداز اس طرح کا انداز ہے کہ شاید اس قوم پر بھی کسی عذاب کا ذکر کیا گیا ہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے واضح طور پر ایسے کسی عذاب کا ذکر پورے قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اور آگے اسی آیت میں ہے وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِقَاتِ، اور مدین کے لوگوں اور ان بستیوں کی خبریں جو الٹ دی گئیں، یعنی نہیں آئیں۔ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ
والمؤتفقات، اور مدین کے لوگوں اور ان کی بستیوں کی خبریں جو الٹ دی گئیں، یعنی ان پر اللہ کے عذاب نازل ہوئے۔ اتتہم رسلہم بالبینات، آگے اسی آیت میں ہے ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر۔ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر۔ فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بس اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ہی ظلم ڈھاتے رہے۔ فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بس اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 71 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ اللہ کی سنت اور طریقہ ہے کہ جب بھی کفار اور منافقین کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے فوراً بعد ہی مومنین اہل ایمان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تاکہ اہل ایمان کی شان بالکل نمایاں ہو کر سامنے آ جائے۔ یعنی ایک لوگ تو وہ ہیں جو منافقین ہیں اور ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر جو آخرت میں عذاب ہونے والا ہے، اور دنیا میں بھی وہ جو نیک کام کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں ایک مومن ہے، مومن کی کیا کیفیت ہے؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ وہ فرما رہے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ بالکل وہی انداز ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، جیسا کہ پہلے کہا گیا آیت 67 میں۔ تو آیت 71 میں مومنین کی صفت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں یہ سب کے سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ۔ وہ صفتیں کیا ہیں؟ وہ یعنی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ صفات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مومنین کی گنا رہے ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحمت نازل فرمائے گا، یقیناً اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت 72 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، جس طرح سے منافقین کا تذکرہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ویسے ہی مومنین کے بارے میں بھی اسی طرح کا انداز اختیار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اللہ نے وعدہ کیا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ان باغات کا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور بہت عمدہ مکانات مساکن طیبۃ،
اور بہت عمدہ مکانات کا وعدہ، ہمیشہ رہنے والے باغات میں۔ آگے اسی آیت 72 میں ہے، جو مومنین کے لیے یعنی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کے لیے خاص اعزاز ہے، خاص انعام ہے، وہ اسی آیت کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلے جملے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ آیت 72 اس جملے پر آ کر ختم ہو گئی ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور اللہ کی رضا تو سب سے بڑی نعمت ہے، یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ دیکھیے اس آیت کے جملے میں، اس آیت کی روح سے جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف، اور جنت کی ساری نعمتیں اپنی جگہ ہیں، مگر اہل جنت کے لیے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ جنت کی جو ساری نعمتیں ہیں وہ اپنی جگہ مسلم ہیں، وہ اپنی جگہ قیمتی ہیں، مگر اہل جنت کے لیے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان سے راضی ہو جائے گا۔ جی ہاں، تفسیر عثمانی نے اس جگہ اس آیت کے تحت یہ تحریر نقل کی ہے، یعنی تمام دنیاوی اور اخروی نعمتوں سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ جی ہاں، جنت بھی تو اسی لیے مطلوب ہے، جنت کی بھی تو اس لیے چاہت ہے کیونکہ وہ رضائے الہی کی جگہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کو جنت میں ہر قسم کی نعمتیں اور خوشیاں عطا فرمائیں گے، مگر سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت محبوب حقیقی کی دائمی رضا ہوگی، دائمی خوشنودی ہوگی، اور اس رضامندی کے بعد کبھی بھی اللہ ناراض نہیں ہوں گے۔ اور صحیح حدیث میں ہے، تفسیر ابن کثیر نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، تو صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اہل جنت کو پکاریں گے، یعنی جنتی لبیک کہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی اہل جنت کو مخاطب فرمائیں گے، اس کے جواب میں جنتی لبیک کہیں گے، اللہ تعالیٰ دریافت فرمائیں گے، معلوم کریں گے، یعنی اب تم خوش ہو گئے؟ وہ جواب دیں گے، پروردگار خوش نہ ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، جبکہ آپ نے ہم پر انتہائی انعام فرما دیا ہے، انعامات کی بارش کر دی ہے۔ تو پھر اللہ کی جانب سے ارشاد ہوگا، یعنی جو کچھ اب تک دیا گیا ہے کیا اس سے بڑھ کر ایک چیز لینا چاہتے ہو؟ اہل جنت کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے یہ ارشاد ہوگا، یعنی جو کچھ اب تک تمہیں دیا گیا ہے اس سے بڑھ کر ایک چیز لینا چاہتے ہو؟ جنتی سوال کریں گے، اے پروردگار اس سے افضل اور کیا چیز ہو سکتی ہے، کیونکہ جنت میں انسان کو وہ چیز مہیا کی جائے گی کہ نہ تو کسی حدیث قدسی میں ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا، جہاں تک ہماری سوچ نہیں جا سکتی، وہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے سوال کریں گے، اے پروردگار اس سے افضل اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اپنی دائمی رضا اور خوشنودی تم پر اتارتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اپنی رضا، اپنی دائمی رضا اور خوشنودی تم پر اتارتا ہوں، جس کے بعد کبھی ناخوشی نہیں ہوگی۔ تو یہ آیت 72 کے آخری الفاظ ہیں، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت کے لیے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور اللہ کی رضا تو سب سے بڑی نعمت ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔
تو یہ آیت 67 سے لے کر اور آیت 72 تک وضاحت ہمارے سامنے آ گئی، جس میں منافقین کا تو پہلے سے ہی ذکر چل رہا تھا، اس میں ضمنی طور پر یہاں بیان ختم ہوا، تو مومنین کے بیان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور پھر اس کے بعد منافقین کے بارے میں ہی تذکرہ کیا جائے گا، یعنی آیت نمبر 73 سے۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔